गजा जंग को तकरीबन 8 महीने हो गए हैं। इसराइल के हमलों से गजा में अब तक 35,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 15,000 से ज़्यादा बच्चे और 10,000 औरतें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ 80,000 लोग ज़ख्मी हैं। मज़ीद 10,000 लोग मलबे के नीचे दबे हैं या फिर लापता हैं और गजा की तकरीबन सारी आबादी को ज़बरदस्ती बेघर कर दिया गया है। अगर ये नस्ल कशी नहीं तो और क्या है। 6 मई को इसराइल ने रफ़ा शहर पर हमला कर दिया। हमले से पहले करीब 1.4 मिलियन बेघर फ़लस्तीनी रफ़ा में पनाह गुज़ीर थे। फरवरी के महीने से ही इसराइल ने इरादा जाहिर कर लिया था कि वो रफ़ा पर हमला करके हमास को ख़त्म करना चाहते हैं। इस पर यूएसए और सारा वेस्ट इसराइल को कहे जा रहा था कि रफ़ा पर हमला एक बहुत बड़ी गलती होगी और आम लोगों की जान बचाने के किसी क्रेडिबल प्लान के बगैर वो इसराइल के इस हमले की हिमायत नहीं करेंगे। बाइडेन ने तो एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि रफ़ा पर हमला उनकी हुकूमत के लिए एक रेड लाइन है। वहाँ से इसराइल कहे जा रहा था कि वो ये हमला किसी भी सूरत करके रहेंगे, दुनिया के सपोर्ट के बगैर या दुनिया के सपोर्ट के साथ। और उन्होंने ये हमला बहरहाल कर भी दिया। वीडियो के रिकॉर्ड करते वक्त ये हमला जारी है और कुछ 9 लाख फ़लस्तीनी रफ़ा छोड़कर जा चुके हैं। 3 लाख से 4 लाख तक फ़लस्तीनी अभी भी रफ़ा में ही हैं। जब इसराइल ने हमला शुरू किया तो बाइडेन ने इसराइल की इमदाद में दिए जाने वाले कुछ हथियार रोक लिए, लेकिन कुछ दिन बाद ही अमेरिका ने $1 बिलियन का एड एंड एम्यूनिशन पैकेज इसराइल को फराहम कर दिया। वही अमेरिका जो खुद को सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड समझता है। साउथ अफ्रीका ने अपनी इसराइल के खिलाफ जेनोसाइड केस की असना में ICJ से दरख्वास्त की थी कि वो इसराइल को रफ़ा पर हमला करने से रोके कोई हुक्म जारी करके, और 24 मई को ICJ ने इसराइल को हुक्म दिया कि वो जल्द अज जल्द रफ़ा पर जारी हमला रोक दे। ये एक काफ़ी अहम डेवलपमेंट है। इसराइली हुकूमत में भी कुछ दरार पड़ गई है। इसराइल की मौजूदा गवर्नमेंट एक कोलिशन गवर्नमेंट है। इसी हुकूमत में वॉर कैबिनेट लीडर बेनी गांट्स ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नेतन्याहू हुकूमत 8 जून तक कोई पोस्ट वॉर प्लान लेके नहीं आती तो वो हुकूमत से अपनी पार्टी का सपोर्ट वापस ले लेंगे। उन्होंने नेतन्याहू को एक 6 पॉइंट प्लान प्रेजेंट किया जिसमें इसराइली यरगमालियों की वापसी को तरजीह देना, सितंबर से पहले उन इसराइली शहरियों की वापसी जो लेबनान बॉर्डर के 7 इलाकों में रहते हैं, सऊदी अरब के साथ एक नॉर्मलाइजेशन डील जो 2 मुल्कों में सफारती ताल्लुकात को बढ़ावा दे, गजा में एक गवर्निंग बॉडी बनाना जिसे यूएसए, यूरोप और अरब ममालिक फ़लस्तीनियों के साथ चलाएंगे, और इसराइल में एक कानून बनाना जिसे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ भी बराबर मिलिट्री और नेशनल सर्विस करे। आपको बताते चलूँ कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ इसराइल की मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस एग्जेप्ट है, यानी ये ज्यूज़ मिलिट्री सर्विस में हिस्सा नहीं लेते। इस पर नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि बेनी गैंट्स इसराइल की हार चाहते हैं और फिलहाल वो इस प्लान को अप्लाई करने की किसी मोड में नहीं लग रहे। सीज़फायर डील की बात करें तो बातचीत स्टेलमेट पर आकर रुक गई है। मई की शुरुआत में हमास ने एक सीज़फायर डील एक्सेप्ट कर ली थी जिसमें 6 हफ्ते की जंगबंदी और इसराइली होस्टेजेस की रिहाई की बात शामिल थी, लेकिन इसराइल ने ये डील मुस्तरद कर दी और रफ़ा पर हमला कर दिया। कतर, जो कि इन सीज़फायर टॉक्स में एक पार्टी है, ने कहा है कि दोनों तरफ से सीज़फायर के लिए कोई पॉलिटिकल विल ही नहीं है। दूसरी जानिब यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सलिवन मिडिल ईस्ट के एक दौरे पर है। सऊदी अरब के वली अहद और डिफेक्टो रूलर मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के बाद वो इसराइल आए। उन्होंने कहा कि बाइडेन हुकूमत इसराइल और सऊदी अरब के बीच एक तवारीखी डील तय करने के बहुत करीब है। इस डील से सऊदी अरब इसराइल को एक मुल्क के तौर पर कबूल कर लेगा, लेकिन मिस्टर सलिवन ने यह भी कहा कि पैलेस्टीनियन स्टेट पर नेतन्याहू की पोजीशन से ये डील नाकाम हो सकती है, क्योंकि नेतन्याहू हमेशा से एक पैलेस्टीनियन स्टेट के खिलाफ रहे हैं। अब क्या ये डील होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। वहाँ से वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों पर जबर जारी है। सेटलर वायलेंस और इसराइली रेड से वहाँ रोज़ जाने जा रही हैं। इसी असना में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो ICJ से अलग एक कोर्ट है, उसने हमास लीडर याह्या सिनवार, मोहम्मद दाइफ और इस्माइल हानिया के साथ साथ इसराइली वज़ीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर याओ गैलांट के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स तलब किए हैं। मई 20 को ICC प्रोसिक्यूटर करीम खान ने एक डिटेल्ड स्टेटमेंट में पहले तो हमास के लीडर याह्या सिनवार, अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के चीफ जो कि हमास की मिलिट्री विंग है, मोहम्मद दाइफ, और इस्माइल हानिया जो कि हमास के पॉलिटिकल हेड हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स के लिए दलील पेश की। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइली शहरियों पर बेतहाशा मज़ालिम ढाए,
جس میں لوگوں کا بے رحم قتل، عورتوں کی عصمت ریزی اور تباہی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کے خلاف جرائم ہے اور انہوں نے ان مظالم کے ثبوتوں کے ساتھ تصدیق کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ حماس کے یرغمالی ہیں وہ بدترین صورتحال میں ہیں اور ان میں جو خواتین ہیں ان کے ساتھ اب بھی عصمت ریزی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روم اسٹیٹیوٹ کے تحت حماس نے انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کے رہنماؤں کو اریسٹ کیا جانا چاہیے۔ پھر وہ اسرائیل کی طرف آتے ہیں اور پی ایم نیتن یاہو اور ڈیفنس منسٹر یاو گیلانٹ کے خلاف اریسٹ وارنٹس کی مانگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت اور معقول بنیادیں ہیں کہ نیتن یاہو اور گیلانٹ غزہ میں شہریوں کے خلاف بھوک کو ایک جنگی ہتھیار بنا رہے ہیں اور جان بوجھ کر غزہ میں فلسطینیوں پر انتہائی قسم کا ظلم ڈھا رہے ہیں، جس میں لوگوں کا قتل، جان بوجھ کے آبادی والے علاقوں پر حملے، تباہی اور بھوک سے لوگوں کو مارنا اور باقی غیر انسانی حرکتیں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روم اسٹیٹیوٹ کے مطابق یہ سارے وار کرائمز ہیں اور نیتن یاہو اور گیلانٹ کو اریسٹ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل تمام ریاستوں کی طرح اپنی آبادی کے دفاع کے لیے کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ حق تاہم اسرائیل یا کسی بھی ریاست کو بین الاقوامی انسانی قانون کی تعمیل کرنے کی اپنی ذمہ داری سے بری نہیں کرتی۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ آج ہم ایک بار پھر اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون اور مسلح تصادم یعنی آرمڈ کانفلکٹ کے قوانین سب پر لاگو ہوتے ہیں۔ کوئی فٹ سولجر، کوئی کمانڈر، کوئی سویلین لیڈر کوئی بھی امپیونٹی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی صورتحال، کوئی بھی چیز جان بوجھ کر انسانوں بشمول بہت سی خواتین اور بچوں کو زندہ رہنے کے لیے درکار ضروریات سے محروم کرنے کا جواز پیش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ جیسا کہ میں نے اپنے عوامی بیانات میں بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ جو لوگ قانون کی تعمیل نہیں کرتے انہیں بعد میں شکایت نہیں کرنی چاہیے جب میرا دفتر کارروائی کرے۔ وہ دن آ گیا ہے۔ اگر آپ سارا سٹیٹمنٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دی ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ وارنٹس ابھی ایشو نہیں ہوئے ہیں، ابھی ایک جج کا بینچ فیصلہ لے گا کہ وارنٹس ایشو کرنے ہیں کہ نہیں۔ پھر بھی یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تو ہے۔ یاد رہے کہ آئی سی جے سے الگ ایک ورلڈ کورٹ ہے اور اس کے 124 اسٹیٹس پارٹی ہیں جن میں فلسطین بھی ایک ہے۔ آئی سی سی کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ کورٹ بنایا گیا تھا کہ اگر ملکوں کی کورٹ انصاف نہ کر سکے تو آئی سی سی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ آئی سی جے کے مقابلے آئی سی سی کے پاس جورسڈکشن ہے کہ اگر وہ کسی کے خلاف اریسٹ وارنٹس نکالے تو اس کے ممبر اسٹیٹس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کو اریسٹ کرے اگر وہ ان کے ملک میں ہے۔ اسرائیل اس کورٹ کا ممبر نہیں ہے، لیکن چونکہ فلسطین ایک آبزرور ممبر اسٹیٹ ہے تو آئی سی سی کے پاس جورسڈکشن ہے۔ بہرحال ان وارنٹس کی خبر تو کچھ ہفتوں سے آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اسرائیل میں اریسٹ وارنٹس کی خبر سے ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسرائیل کی لیڈرز نے آئی سی سی کو ٹیرر سمپتھائزر کہا اور کریم خان کو جیو ہیٹر، وہی گھسا پٹا، اینٹی سیمیٹک، آئیسس، حماس، وہی سب۔ اور توقع کے مطابق یو ایس اے، دا چیمپئن آف انٹرنیشنل لاء، جس نے پیوٹن کے خلاف وارنٹس کو ویلکم کیا تھا، اس نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ میں مورل ایکویلنس آؤٹریجیس ہے۔ حماس ایک ٹیرر آرگنائزیشن ہے اور اسرائیل ایک ڈیموکریسی۔ یو کے نے بھی یہی کہا کہ اسے سیز فائر نیگوسیشنز میں رکاوٹ آئے گی، مانو جیسے سیز فائر ہونے ہی والی ہے۔ رولز فار دی ناٹ فار می اینڈ مائی الائز کا یہ کھلم کھلا ناچ ہو رہا ہے۔ فرانس اور جرمنی نے آئی سی سی کی حمایت کی ہے، پر جرمنی نے اسرائیل اور حماس کی برابری پر ناراضگی جتائی ہے۔ اگر وارنٹس ایشو ہو جاتے ہیں تو یورپ کو نیتن یاہو اور گیلانٹ کو اریسٹ کرنا ہوگا۔ اگر وہ وہاں جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ لیگلی تو وہ پابند ہے۔ گلوبل ساؤتھ نے موسٹلی آئی سی سی کے وارنٹس کو ویلکم ہی کیا ہے۔ اسرائیل ابھی وارنٹس کی خبر سے ہی ڈیل کر رہا تھا کہ ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے اسٹیٹ آف پیلسٹائن کو ریکگنائز کر لیا۔ اسرائیل اور اس کے سپورٹرز کا فی الحال سوشل میڈیا پر ان باتوں سے میلٹ ڈاؤن چل رہا ہے، پر اب زیادہ تر دنیا ان کی جھوٹ اور الزاموں کو نہیں مانتی۔ اس کا ثبوت سوشل میڈیا کے کمنٹ سیکشن اور اصلی دنیا میں سڑکوں پہ لوگوں کا ہجوم ہے۔ یو ایس اے یونیورسٹی کیمپسز میں طالب علم غزہ کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل اور یو ایس اے پر ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آئے ایران کی بات کریں۔ 19 مئی کو ایران کے صدر ابراہیم ریاسی اذربائیجان کے صدر الہام علییو سے ملے۔ وہ ایران اذربائیجان بارڈر پر واقع گزگلاسی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا افتتاح کرنے گئے تھے۔ اذربائیجان کے صدر کو الوداع کہنے کے بعد وہ اپنے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے، جس میں ایران کے فارن منسٹر عامر حسین عبداللہن کے علاوہ اور اہم شخصیتیں بھی ان کے ساتھ تھی۔
ہیلی کاپٹر ایک بیل 212 چاپر تھا اور وہ 2 مزید ہیلی کاپٹرز کے ساتھ تبریز جا رہے تھے جہاں ان کو ایک آئل ریفائنری میں پروجیکٹ کا افتتاح کرنا تھا۔ ایرانین اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق قریب دن کے 1:30 بجے صدر ریاسی کا ہیلی کاپٹر ایسٹ آذربائیجان کے صوبے میں ایک گاؤں طویل سے 1 کلومیٹر دور جا کر کریش ہو گیا۔ صدر کے ہیڈ آف آفس غلام حسین اسماعیلی نے کہا کہ وہ دوسرے ہیلی کاپٹر میں سوار تھے اور موسم ٹھیک ہی تھا، اور سفر کے کچھ 45 منٹ بعد ریاسی کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ جو کانوائے کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے باقی 2 پائلٹس کو کہا کہ وہ ذرا اور اونچا اڑے تاکہ سامنے آ رہے بادل کے اوپر سے اڑان بھر سکے۔ اسماعیلی کہتے ہیں کہ ہم نے اڑان بھری اور جو ہی ہم نے بادل کو کراس کیا تو صدر ریاسی کا ہیلی کاپٹر غائب ہو چکا تھا۔ اسے 1 دن پہلے ایران کے محکمہ موسمیات نے اس علاقے میں شدید موسم کی پیشگوئی کر دی تھی۔ بہرحال موسم کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو ڈھونڈنے میں بہت مشکلات ہوئی۔ ایران نے اپنا سارا فوجی عملہ صدر کے ہیلی کاپٹر کو ڈھونڈنے میں لگا دیا اور ترکی نے اپنے نائٹ ویژن سے لیس سرچ اینڈ ریسکیو ڈرونز بھی فراہم کیے، کیونکہ ترکی ایران کو اپنے ایریا آف ریسپانسبلٹی فار ایمرجنسی رسپانس میں شامل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپین یونین نے اپنا کوپرنیکس ایمرجنسی مینجمنٹ سروس ایران کی درخواست پر ایکٹیویٹ کر دیا۔ ساتھ ہی رشیا، آذربائیجان، عراق اور ترکی نے بھی مدد پیش کی۔ کریش کے کچھ گھنٹے بعد ایران نے دنیا کو بتایا کہ ہیلی کاپٹر مل گیا ہے اور کہیں بھی کسی بھی سواری کے زندہ ہونے کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار سارے مسافر کریو سمیت مارے گئے تھے۔ ان کے جسم جل چکے تھے پر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کوئی DNA ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایران کے صدر اپنے فارن منسٹر کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اب یہ کریش ایکسیڈنٹ تھا یا کوئی کنسپریسی، یہ تو میں آپ کو یقینی طور پر نہیں بتا سکتا، لیکن ایران اور دنیا کے لیے یہ کافی اہم صورتحال ہے۔ ابراہیم ریاسی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جانشین سمجھے جاتے تھے، یعنی خامنائی کے بعد سپریم لیڈر کی لائن میں ابراہیم ریاسی ہی تھے۔ ان کی صدارت میں ایران چائنا اور رشیا کے اور قریب چلا گیا اور حال ہی میں وہ سری لنکا اور پاکستان کا دورہ کر کے بھی آئے تھے۔ فی الحال ایران کے قانون کے مطابق ایسی صورتحال میں نائب صدر محمد مخبر صدارت سنبھالیں گے اور 50 دن کے اندر نئے انتخابات ہوں گے۔ ایران نے فی الحال جون 28 کو انتخابات کا دن منتخب کر لیا ہے۔ دنیا بھر کے لیڈرز جن میں زیادہ تر گلوبل ساؤتھ سے ہیں انہوں نے ایران سے تعزیت کا اظہار کیا اور UN سیکیورٹی کونسل میں 1 منٹ کے لیے لمحہ خاموشی اختیار کی گئی۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، کیوبا، ترکی اور سیریا نے اپنے ممالک میں یوم سوگ کا اعلان بھی کیا۔ USA، UK اور اسرائیل نے کوئی تعزیت پیش نہیں کی اور ان کے وزیر یا بیوروکریٹس نے آفیشیلی یا انآفیشیلی یہ کہا کہ ہم ایسے انسان پر ایک بھی آنسو نہیں بہائیں گے جس کے ہاتھ ایرانیوں اور باقی ممالک کے معصوموں کے خون سے رنگے ہیں۔ آل ان آل ایران صدر کی وفات رشیا اور چائنا کے لیے تھوڑی سی بری خبر تو ہے، حالانکہ اس واقعے سے ایران کی پالیسی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایران میں پاور سینٹر سپریم لیڈر ہے اور ان کا ادارہ ابھی بھی مضبوط اور قائم و دائم ہے۔ وہی پالیسی طے کرتے ہیں اور وہی پالیسی کو خارج بھی۔ سعودی عرب پر آئے تو کنگ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود خاصے بیمار ہیں، انہیں لنگ انفلیمیشن ہو گیا ہے اور فی الحال وہ زیر علاج ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جلدی محمد بن سلمان سعودی کے جیجور یعنی اصل میں رولر بن جائیں۔ فی الحال MBS نے اپنا جاپان کا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ ایران کے صدر کی وفات اور سعودی بادشاہ کی صحت پر تشویش سے دنیا بھر میں تیل کے دام بڑھ چکے ہیں۔ فی الحال مڈل ایسٹ اس وقت تواریخی قسم کی تبدیلیوں سے بہت تیز گزر رہا ہے۔ رشیا اور چائنا نے مڈل ایسٹ کی گریڈ گیم میں اپنے پیر جما لیے ہیں اور ایران اور سعودی عرب ایک ملٹی پولر دنیا میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ غزہ اور ویسٹ بینک میں روز بچے، خواتین اور مرد بے دردی سے مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کی کس کو پڑی ہے؟ مائٹ از رائٹ دنیا کا انسپوکن قانون ہے۔